أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قرآن شریف کی ان آیتوں کو آپ نے ابھی سنا، ان کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ابھی قاری نے جن آیتوں کو پڑھ کر سنایا ہے ان کا مفہوم کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان سے جو مردود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی ذات کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ نہ کر دو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا جائز حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ،
बजुज़ उन चीज़ों के जिनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात के नाज़िल होने से पहले अपने आप पर हराम करार दे दिया था। कुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन, और अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो फिर तौरात को लाओ और फिर पढ़कर सुनाओ। फनिफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद भी अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा पर्दाजी करता है फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ऐसे लोग जालिम हैं। कुल सदक़ल्लाह, आप कह दीजिए कि अल्लाह सच कहता है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, पर तुम सबको चाहिए कि तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की इत्तिबा करो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से नहीं थे। इन्न अव्वल बैतुन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता, सबसे पहला वो घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो घर है जो मक्के में है। मुबारकुन व हुदल लिल आलमीन, एक ऐसा घर है जो बाबरकत है, और ऐसा घर है जो तमाम आलम वालों के लिए हिदायत का मकसद है। फीही आयातुम बय्यिनात, उस घर में बहुत सी वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। मकाम इब्राहीम, उनमें से एक मकाम इब्राहीम भी है। वमन दखलहु कान आमिना, उस घर की शान यह है कि जो शख्स उस घर में दाखिल हो गया उसको अमन मिल गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह का हक लोगों पर यह है कि उन लोगों के लिए जो अल्लाह के घर को जाने की इस्तिताअत मक़दूर अपने पास रखते हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह के घर का हज करें। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और अगर कोई उससे इनकार करता है तो अल्लाह ताला तो तमाम आलम वालों से मुस्तग़नी है। तुम्हारे हज करने या न करने से अल्लाह ताला की ज़ात पर किसी किस्म का कोई हक़ पैदा नहीं होगा। सदक़ल्लाहु सच फरमाया अल्लाह ताला जो बुज़ुर्ग व बरतर है, और सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम, और सच फरमाया अल्लाह के रसूल ने जो मुकर्रम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदील मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिर अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे शहर, बिरादरान मिल्लत, अज़ीज़ नौजवानों, मोहतरम ख़वातीन और प्यारे बच्चों, फिर एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का हम पर एहसान हुआ कि इस साल फिर से एक मरतबा इमामना महदी मऊद अलैहिस्सलाम किताब ताम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम विलायत मोहम्मदिया दाई इलल्लाहि अला बसीरत, इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में आप पैदा हुए, उस सिलसिले में अहले दबोई ने मीलाद महदी मऊद अलैहिस्सलाम के इन 14 मजालिस का इंतज़ाम किया। आप तो हज़रात को फिर एक मरतबा इस्लाम के हक़ाइक़, ईमान के फ़ज़ाइल, एहसान के मदारिज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और किताब और सुन्नत के ज़िमन में हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के फरमुदार और आपकी आला तालीमात को सुनने का ईमान अफरोज सुनहरी मौका हमको नसीब हो रहा है। वैसे आज तारीख दूसरी है, जलसा पहला मनाया जा रहा है। इस एतबार से 14वां जलसा
جمعرات کی شب کو منایا جائے گا. آپ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آج کی تاریخ دوسری ہے، جلسہ پہلا رکھا گیا ہے. اس اعتبار سے جمعرات کی رات کو 14ویں مجلس منائی جائے گی. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے میلاد کے سلسلے میں جو باتیں آپ ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، زمانہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ایک حقیقت جو ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تعلیمات مہدی کا ایک ایک جز آج ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت اس وقت کس قدر ضرورت تھی اور آج کی دنیا کو بھی آپ کی تعلیمات کی کس قدر اہم ضرورت ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھتے نہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس وقت میں جن تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن شریف کی آیات کو بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے سے جن حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، سائنس کی ایجادات میں ان تعلیمات کو سر کی آنکھوں سے اس کو سجدہ کرتے آج نظر آتے ہیں. آج زمانہ اگرچہ کہ بدلتا جا رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن سوچنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، سائنس کے ترقیات اوج پر پہنچی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرانی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مستغنی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دنیا آج اسلامی تعلیمات کے گرد گھوم رہی ہے اور اسلامی تعلیمات بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے حالات اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے سامنے آپ نے پیش کی تھی، وہ کس قدر ضروری تھی، کس قدر اہم تھی، کس قدر انسانیت نواز تھی اور کس قدر لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی تھی. اللہ نے ایک ہی بات فرما دی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن شریف کے بعد ساری انسانیت کے لیے رہنما ہستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش قیامت تک کے دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے اندر رہنمائی اور رہبری کے نقوش اپنے ساتھ رکھتی ہے. دنیا سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو مستغنی کر نہیں سکتی. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا جامع نظام ہے، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے، اسلام ایک ایسا عالمگیر اصول اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اسلام عشق کا مذہب ہے، اسلام غم خواری کا مذہب ہے، اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کی عزت کرنے کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا ضامن ہے، اسلام نجات کا کفیل ہے. تو ان تمام باتوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اسی وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات بھی آپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. اگر مہدی موعود علیہ السلام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر اسلام کو کا کسی نے مطالعہ نہیں کیا، اسلام کے حقائق، اسلام کے معارف، اسلام کے اسرار اور اسلام کی بنیادی باتوں کو اگر کوئی نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کی تعلیمات پر نظر کرتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بالکل نئی بات مہدی موعود علیہ السلام دنیا کے سامنے پیش کی ہے. لیکن اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر ہے، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا ہے
تو وہ اگر مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کے تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے تو میں آپ کو قسم دے کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک رمق برابر بھی فرق اس کو محسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی اسلامی کی تعلیمات سے بے خبر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے یا اس اسلام کو پڑھنے کی کوشش اس نے کی ہے جو عام طور پر کتابوں میں لکھی بھی رہتی ہیں اور اس کے حقائق اور اس کے معارف کو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بڑے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ اپنے لیے اجنبی سمجھتا ہے. مہدی موعود کی تعلیمات کے تعلق سے وہ کہہ سکتا ہے کہ سب قرآن شریف میں اس کا کوئی وجود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی ہم کو نظر نہیں آتی. لیکن اگر کوئی اسلام کے صحیح معنی میں اگر مطالعہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طور پر جانتا ہے، تو وہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو اور آپ کی زندگی کے نقوش کو اپنے سامنے رکھے گا تو وہ بے ساختہ کہے گا یہ مہدی موعود سید محمد جون پوری ہی ہیں یا خود رسول اللہ اپنے زمانے میں دوبارہ پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جس پر سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے دنیا نے کسی اور کو ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کے رسول اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. اور کوئی کر بھی کیسا سکتا ہے اور کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کامل اتباع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جس سے کروانا چاہے وہ کروا دیتا ہے اور اللہ نے کروایا کو ایک شخص سے کروایا جس کو ہم مہدی موعود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے یوں کروایا اس کو عام آدمی عام ولی بنا کر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ ولی سے غلطی ہو جاتی ہے. ولی ختم النبی کی بات کو عام ولی سمجھ نہیں سکتا. میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو قرآن و حدیث کو تفاسیر کے ذریعے سے پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں سے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتا ہوگا، نماز کے ارکان کو دیکھتا ہوگا، وہ ارکان کی اتباع کرتا ہوگا. لیکن رسول اللہ نماز میں آپ کے قلب کی کیا حالت ہوتی تھی اس کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو بیان کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو فنا سے رسول ہو چکا ہو، تو وہ بیان کر سکتا ہے کہ رسول کی نماز ایسی تھی. رکوع میں برابری کر لے گا، سجدے میں برابری کر لے گا، قیام میں برابری کر لے گا، قرات میں بھی کر لے گا، قرآن کی آیتیں بھی صحیح پڑھ لے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ جو قرآن پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ وہ جو کہتے تھے، سبحان ربی العظیم وہ جو کہتے تھے، سجدے میں سر رکھ کر آپ کی جو کیفیت پیدا ہوتی تھی اس کیفیت کو بیان کون کر سکتا ہوگا؟ وہی کرتا ہوگا جو مقام رسول پر پہنچا ہوا ہے. اسی قلب سے پوچھو کہ وہ بیان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یقیناً ارکان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لوگوں نے نماز، جس طرح رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، آپ لوگ اس کی اتباع کرتے رہے. لیکن قلبی ماحول کیا ہوتا ہے، قلبی کیفیات کیا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو ان کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ جانتا ہے جو انوار کا نازل کرنے والا ہوتا ہے، یا وہ جان سکتا ہے جس پر انوار نازل ہوتے ہیں، اور وہ مقام پر وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو اللہ کا خلیفہ ہو. عام ولی اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا، اور عام ولی اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ عام ولی عام نبی کا پرتو عام ولی ہوتا ہے. مہدی موعود خاتم الانبیاء کے پرتو تھے، تو خاتم الانبیاء پر جو گزرا اس کو بیان کرنے والا خاتم الاولیاء ہی ہو سکتا تھا. اس لیے کہ اس کا تعلق نبوت سے نہیں تھا، اس کا تعلق ولایت سے ہوتا ہے. ولایت نزدیکی میں اللہ کی پہنچنے کے بعد جو قلبی کیفیات ہوتے ہیں اس کیفیت کو نبوت کیا بیان کر سکتی ہوگی؟ نبوت تو مخلوق کی رہنمائی کے لیے بیان کر دیتی ہے. مخلوق کی رہنمائی، مخلوق کو صحیح سماج میں ایک اچھے صالح معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہیے نبوت الاحکام کو بیان کر دیتی ہے. لیکن قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے، اور وہ قلب جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو جہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا نزول ہوتا رہتا ہے،
ان انوار کے نزول کے وقت میں اس دل کی کیا حالت ہوتی ہے ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کو بیان کر دیا. اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ہیبت کے مارے ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جا سکتا تھا. لیکن پہاڑ کی تو ایک حیثیت ہے کہ کلام الہی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کے کلام کو برداشت کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن وہی کلام جس کو ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اور وہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون کے ساتھ اس کلام کو برداشت کر رہے ہیں. واقعہ ایک دو مرتبہ کا نہیں, واقعہ ایک دو مہینے کا نہیں, واقعہ ایک دو سال کا نہیں, مسلسل 23 سال ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کے قلب اقدس پر نازل ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کلام کو ایک مرتبہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. رسول کے قلب اقدس کا یہ حال ہے کہ 23 سال تک مسلسل قرآن نازل ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ارے پہاڑ کے میں جو کیفیت تھی اس کا اس سے اثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کلام الہی کا متحمل کر دیا تھا. پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کلام الہی کو برداشت کرنے کے قابل ہو چکا تھا. اور فقط کلام الہی کے لیے ہی نہیں بلکہ راز کی بات تو یہ ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوتا تھا ہم اس کو قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس کلام کے حامل تھے جو جبرائیل کے ذریعے آپ پر نازل ہوتا تھا؟ کیا رسول اللہ کا دل صرف اس کلام کو اٹھاتا تھا, اس بوجھ کو جو جبرائیل کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوتا تھا؟ نہیں, بات اس سے کچھ اونچی بھی تھی. بات کچھ اس سے اونچی بھی تھی. کچھ باتیں ایسی بھی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے واسطے کو بھی درمیان سے ہٹا دیا تھا. جبرائیل کے واسطے کو بھی اللہ نے درمیان سے ہٹا دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ راہ رسول اللہ کے قلب اقدس پر وحی کرتا تھا. رسول اللہ کا قلب اس قدر تیار ہو چکا تھا کہ جبرائیل کے ذریعے سے جو وحی آتی اس کو بھی اٹھاتا تھا. اور جبرائیل درمیان میں نہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وحی کرتا, کچھ باتیں بتاتی رات کے اللہ بتاتا, تو ان باتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس برداشت کر لیا کرتا تھا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. درمیان میں واسطے سے کوئی بات آئے تو ظاہر ہے کہ وہ بات ہلکی ہوتی تھی, اس لیے کہ جبرائیل رسول اللہ کا قلب تو اٹھاتا تھا لیکن جبرائیل بھی بیچ میں اٹھا سکتے تھے. لیکن ایسی باتیں کہ جبرائیل بھی اٹھا نہیں سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھی راستے سے ہٹا دیا کہ تم اس کو اٹھا نہیں سکتے. میں اپنے حبیب کو میں خود خاص باتیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب معراج آپ کو نصیب ہوئی, جبرائیل کا واسطہ ختم ہو چکا, حضرت سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک جاتے ہیں, جبرائیل سے مقام سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس مقام پر اللہ کہتا ہے جہاں جبرائیل رک گئے رسول اللہ قریب آئے تو تو ہم نے اس وقت میں اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کچھ باتیں وہی کی. میں یہ بولتا ہوں جبرائیل کے واسطے سے کلام نازل ہوتا تھا تو پہاڑ لڑک جاتا تھا, اور اگر بغیر واسطے کے جو کلام آتا ہوگا اس وقت میں کیا کیسے پیدا ہوتی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کتنا بڑا تھا کہ آپ نے دل واسطہ احکام کو بھی حاصل کیا اور ایسے بھی احکام آپ نے حاصل کیے جہاں کوئی واسطہ نہیں تھا. اللہ نے واسطے کو اس لیے نہیں رکھا کہ جبرائیل بھی اس مقام کے متحمل نہیں تھے, اور جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں ان وحی کے مقام کو میں کیا پہنچ سکتا ہوں, ارے اس میدان میں قدم رکھ دیتا تو میرے جل کر خاک اثر ہو جاتے ہیں.
उस मकाम पर मैं जा भी नहीं सकता था जिस मकाम पर कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अज़्ज़त पर अपनी चंद बातें की वही की थी। औहा इला अब्दिही मा औहा, चंद बातें ऐसी थी जो हमने वही की। तो क्या बातें थी वो अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। कुरान तो सिर्फ इतना कहता है कि फिर क़ाब क़ौसैन के मकाम पर जब जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो उस मकाम पर हमने अपने बंदे की तरफ ऐसी चंद बातें वही की जो हमको करनी चाहिए थी। इसी को बिला वास्ता के नाम से याद करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मकाम को, रसूलुल्लाह के मनसब को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को अगर कोई समझ सकता है तो फिर उसके बाद उसके सामने अगर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात को और आपके मनसब को, आपके मकाम को रखा जाए तो वो समझ सकता है कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का मनसब क्या था। और जिस शख्स की नजर में ये ऊंचा मकाम ना हो तो वो मेहदी मऊद के मकाम को पहुंच पा नहीं सकता। जब आप ये जान गए कि सिदरतुल मुंतहा तक तो जिब्राइल का वास्ता था, उसके बाद जो मकाम मिला वो क़ाब क़ौसैन का मकाम था, उसके बाद जो मकाम मिला वो दूई का मकाम नहीं था, वो दूई का मकाम नहीं था, शिर्क का शायबा भी नहीं था। अल्लाह जब ये कहता है कि मैं शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो मुशरिक होता है वो से मेरे पास बारियाबी नसीब नहीं हो सकती, तो अल्लाह जिब्राइल और रसूल को कैसे दो को अपने पास बुला सकता था? दो को अपने पास कैसे बुला सकता था? इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि नहीं, ये वो मकाम शुरू हो रहा है, ये वो विलायत का ऊंचा मकाम है कि जहां पर शिर्क नहीं चाहिए। जिब्राइल तुम भी वहां रुक जाओ, तुम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए कि ये मकाम फना है। फनाइयत उसको मकाम कहते हैं, ये फनाइयत के साथ बका का मकाम है। यहाँ बशरियत खत्म होती है, उलूहियत काम करती रहती है, और उलूहियत के मैदान में जो खत्म रख देता है वहाँ वहदानियत की वहदानियत रहती है, जो भी है वहदानियत ही बन जाती है। वहां पर शिर्क का कोई शायबा पाया नहीं जाता। वहां दो कैसे आ सकते हैं? एक ही को आना चाहिए, और एक भी गया तो क्या वो भी और अल्लाह दो भी एक रहे? वो तो कहता है कि ये मैदान वहदानियत का है, यहाँ जो भी आ जाता है उसको वाहिद रहना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं नहीं तू है, तो अल्लाह ने भी कहा मैं नहीं तू है। अब आपके समझ में बात आई कि मेहदी मऊद ने जो जिक्र खफी से की इब्तिला की, ला इलाहा हूं नहीं के साथ इल्लल्लाह तू है का मकाम जब आया, ये मकाम कहाँ का मकाम था? ये मकाम कहाँ का मकाम था? ये मकाम सारे मकाम तय करने के बाद में ऊंचे तरीन मकाम पर, बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचकर जो बात हुई, मेहदी मऊद ने अपने मानने वालों को जिक्र खफी के जरिए से कहा कि लोग आखिर में वहां तक पहुंचते हैं और तुम इब्तिदा यहां से करो तो फिर तुम्हारी इंतहा क्या हो सकती है? तुम्हारा मकाम वो होना चाहिए कि मैं हूं, अगर कहकर आगे बढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं बने तो अपने खत्म करना चाहिए। फना बखुद हो जाओ, फना बखल्क हो जाओ, फिर बका बेहक तुमको नसीब हो सकता है। खुद ही को अपने खत्म कर दो, अपनी अनानियत को खत्म कर दो, अपने मैं पने को खत्म कर दो, मैं उससे अलग हूं इस तसव्वुर को खत्म कर दो, फिर उसके बाद जो मकाम मिलता है उसी को विलायत के नाम से याद किया जाता है। और वो विलायत अगर किसी को दुनिया में नसीब हुई थी वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई थी, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर पर चढ़े थे, ईसा अलैहिस्सलाम को रफ़त नसीब हुई तो चौथे आसमान पर नसीब हुई थी, और उससे बढ़कर रफ़त किसे नसीब हुई? तारीख है, अंबिया हमारे सामने है, पैगंबरों की तारीख हमारे अपने सामने है। अल्लाह ने बात करना चाहा तो तूर पर बुलाया, जिंदा रखना चाहा तो चौथे आसमान पर बुलाया। अब उसके बाद जब अल्लाह अपना दीदार कराना चाहा तो वो मकाम अता फरमाया कि जहां दुनिया का कोई मकाम, कोई हस्ती जिस मकाम पर कदम नहीं रख सकती थी, उस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहदी मऊद ने दीदार की दावत दी तो लोगों को किस मकाम पर पहुंचाकर आपने दावत दी होगी, किस मकाम पर पहुंचाया आपने?
اور پھر اس سے مہدی موعود کا یہ مقام معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا ہے جہاں پر کوئی واسطہ نہیں، تو مہدی موعود جو فرماتے ہیں علمت من اللہ بلا واسطہ، مجھے اللہ کی طرف سے بلا واسطہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تب اندازہ لگاؤ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا رہا، وہ جو ختم النبی معراج میں سدرۃ المنتہا کے بعد جو مقام ملا تھا، جبکہ بلا واسطہ آپ کو تعلیم ہو رہی تھی، مہدی موعود فرماتے ہیں کہ مجھے بلا واسطہ اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، تو مہدی موعود کا مقام کیا ہوا؟ یہ بلا واسطہ یوں ہی نہیں ہوتا، بلا واسطہ کب ہوتا ہے؟ اور کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے بات کرتا ہے؟ دنیا میں بھی مراتب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، دنیا میں مراتب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ کے جو آفیشیلس ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں ایک معمولی آدمی اپنی عرضی کو لے کر سیدھا کلکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کلکٹر کے پاس جاتا ہے تو صاف کہا جاتا ہے کم تھرو دی پراپر چینل، تم کو ایسے ہمارے پاس تم آ نہیں سکتے، پراپر چینل سے آنا چاہیے، تمہارا جو امیڈیٹ آفیسر ہے اس کے پاس تمہاری درخواست پیش ہونا چاہیے، ٹیچر ڈائریکٹ جا نہیں سکتا، ہیڈ ماسٹر کے ذریعے سے جانا چاہیے، ہیڈ ماسٹر اور آگے بڑھائے گا، یوں عرضی درجہ برجہ ترقی کرتی ہوئی منسٹر کے پاس پہنچتی ہے، آپ لے جا کر عرضی دے دو تو واپس کر دی جاتی ہے، پراپر چینل سے آنی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا وہ مقام نہیں کہ بڑے آفیسر کے پاس تم پہنچ جاؤ اور تمہاری عرضی کو وہاں سنوائی تمہاری ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہم پلہ آدمی کے ساتھ تھوڑا سا جو اوپر ہے اس سے تم بات کر سکتے ہو، اس کے بعد اس کا جو بشریت کو لیا ہوا بڑا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بندہ حادث ہے، پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، بندہ ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے، بندے کو سننے کے لیے کان کا بندہ محتاج ہے، اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، بندہ آنکھ کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے، اللہ آنکھ کا محتاج نہیں، بندے کو کام کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو ہاتھ کی ضرورت نہیں، بندے کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، اللہ کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں، جہاں دیکھو وہاں اللہ موجود ہے، بندہ بشر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بشر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا بشر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ایک کہ وہ بشر بن جائے یا ایک کہ وہ بشر بن جائے، پھر بات ہو سکتی ہے، رابطہ قائم ہو سکتا ہے، یا یہ کہ یہ ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ جائے تو رب پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تو بشر بن نہیں سکتا، اللہ تو بشر بن نہیں سکتا، کیا ہوا ہوگا؟ خود بندہ اس مقام پر پہنچا، بلکہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت عطا کر دی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ تعلیمات حاصل کر سکتا ہے، اسی کو ہم ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ نے احکام نازل فرمائے تو شروع میں تو یہ ہوا کہ چونکہ بشر سے اللہ تبارک و تعالیٰ رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا تو جبرائیل کے واسطے کو، فرشتے کے واسطے کو سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور اور یہ بندہ خاک، نور کا خاک سے کیا واسطہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک نوری واسطے کو درمیان میں رکھا، جبرائیل کے واسطے کو رکھا اور پھر اس کو بندے کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے بندے کے پاس کلام آئے، اور جب یہ رابطہ مضبوط ہوتا گیا، اس کی ترقی ہوتی گئی اور یہ اس قدر نورانی بن گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے راز خطاب کیا۔ تو جب رسول اللہ وہاں پر پہنچے، کون کہتا ہے کہ وہ بشر تھے، کون کہتا ہے کہ وہ خاکی تھے؟ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کائنات کی ہر چیز میرے نور سے ہے۔ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آئی تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، جب رسول اللہ
अल्लाह मेराज में पहुंचे तो लोगों को यकीन हुआ कि हम जिसे खाकी समझ रहे थे, हम जिसे फर्शी समझ रहे थे, हकीकत में यह फर्शी नहीं, ये तो अर्शी था, ये तो अर्शी था। और अल्लाह ने बुलाया इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने फर्शी समझ रखा था, ये भी हमारी तरह फर्श पर बैठने वाला है। अल्लाह ने कहा नहीं, ये फर्श पर बैठने वाला इसलिए तुमको बनाया कि तुम मुझसे तालीमात हासिल कर नहीं सकते थे, मुझसे डायरेक्ट तालीमात तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे। भाई बिजली को, एक इस घर में बिजली है और मैं अपने घर में तारीक कमरे में मैं उस बिजली को हासिल करना चाहूं, बड़े से बड़ा अगर बम्बू या बांस लगा दूं तो क्या बिजली मेरे घर में आ सकती है, मेरे तारीक कमरे में आ सकती है? हरगिज नहीं आ सकती। और मैं ये चाहूं इसलिए कि वो बिजली है, वो करंट है, और मैं बहुत बड़ा बाम्बू अपने पास लाया हूं, बम्बू लाया हूं, बांस लाया हूं, लंबा लाया हूं, और मैं चाहता हूं कि उस जनरेटर को लगा दूं और वहां से मैं अपने कमरे में रोशनी हासिल करूं, तो चूंकि वो चीज उसको पास करने वाली नहीं होती, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। एक है तो पीतल का या तांबे का है और दूसरा है तो लकड़ी का है। तांबे में और लकड़ी में बहुत बड़ा फर्क है। हम भी सोना चाहिए। समझने वाला अगर जो आदमी काम करने वाला है वो कहेगा कि नहीं इसको हटा दो और थोड़ा सा तांबे का वायर लगा देता है तो तांबा तांबे में फौरन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। तो वही बात हुई थी कि हम लकड़ियां हैं और वो नूर है। अरे जब ये मामूली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो नूर हमारे पास कहां से पैदा हो सकता था? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं उसको मुझको मुझ जैसा ही होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हस्ती को पैदा किया, देखने में तो वो हमारे वैसा, लेकिन अंदर जो तार रखे थे वो ऐसे तार रखे थे कि जब चाहा अल्लाह ताला ने उसको अपने पास लगा लिया। तो जो तालीम अल्लाह के पास से थी वो उसके पास मुंतकिल हुई और उनके जरिए से हमारे पास आई। यूं समझो कि प्लास्टिक का वायर अल्लाह ने ऊपर लगा दिया था, प्लास्टिक ऊपर लगा दिया था ताकि अंदर से जो वायर है तुम उसको पकड़ सको। अल्लाह को हम क्या देख सकेंगे? अरे सूरज को हम देख नहीं सकते तो अल्लाह तबारक व तआला को हम डायरेक्ट कैसा देख सकते थे? अल्लाह तबारक व तआला से हम कैसे रोशनी हासिल कर सकते थे जबकि हम सूरज से रोशनी हासिल कर नहीं सकते? सूरज से हम रोशनी हासिल नहीं कर सकते। सूरज को हम आंख भरकर एक मिनट के लिए देख नहीं सकते। तो जिसमें नारियत है, जिसमें जलाने का मादा है उसको देख नहीं सकते, तो जो नूर है उसको हम कहां से देख सकते होंगे? लेकिन अल्लाह ने हमको बता दिया कि नहीं, एक मखलूक ऐसी भी है जो अपना काम अलग करती है। चांद खुद मुनव्वर नहीं है, चांद खुद मुनव्वर नहीं है। सूरज के सामने जब आता है तो सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है तो हमको चांद मुनव्वर नजर आता है। हकीकत में चांद में कोई रोशनी नहीं, सूरज का इनकास उस पर होता है तो फिर वो रोशनी हमको नजर आती है। लेकिन खूबी रखी है अल्लाह ने चांद में, क्या है? चांद ले रोशनी तो सूरज से ले, मगर सूरज में तो तमाज़त है, सूरज में जो जलाने का मादा है, सूरज में जो लोगों की आंखों को चिंगा देने की बात है वो तुझ में नहीं होना चाहिए। रोशनी को जग कर ले और ठंडी बनकर लोगों के सामने पेश हो जा। हम चांद को अच्छी तरह देखते हैं और खुश होते हैं, हालांकि चांद खुद मुनव्वर नहीं, सूरज से उसने रोशनी ली, लेकिन हमको जब दिखाई देता है तो हम चांद को अच्छी तरह देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने भी देखा कि बंदे मुझसे रोशनी हासिल कर नहीं सकते तो अल्लाह तबारक व तआला ने कमरम मुनीरा, एक ऐसी हस्ती को बना दिया जो अल्लाह से लेता तो है लेकिन हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं। अल्लाह सूरज को छुएंगे तो जल जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाएंगे तो जलकर खाक हो जाए। जिब्राइल कहते हैं कि मेरे और खुदा के दरमियान 70
70,000 पर्दे हैं, जब कहीं चलकर मुझे अल्लाह के पास से अहकाम आते हैं, अगर पर्दे हट जाए तो मैं जैसे खाकतर हो जाऊंगा। तो जब जिब्राइल रहने वाले करीब में वो जो कहते हैं तो हमारा अल्लाह से क्या मुकाम पैदा हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हस्ती को बनाया जो पूरी रोशनी को तो ऑफ कर लेता है, लेकिन हमारे सामने पेश करता है, बहुत ही ठंडी बनकर पेश करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मुझ तक आना चाहो तो जिब्राइल रसूल तक पहुंच जाओ। जब रसूल तक पहुंच गए रोशनी वही है, फर्क इतना है कि यहाँ जल जाते हो और यहाँ ठंडे रहते हो, यहाँ पर ठंडे रहते हो। इसीलिए कहा कि रसूलुल्लाह के सीरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, तुम उनको देखो, तुम वहां से ठंडक पा सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज एक नुक्ता समझ में आपके आ जाएगा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को जो कहा कि रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, जैसा कि चांद सबके लिए रहमत बना हुआ रहता है, तो रहमतुल लिल आलमीन है, वहां ठंडक ही ठंडक आपको मिलेगी। दुश्मन से दुश्मन भी हो तो चांद उसके लिए दुश्मनी नहीं करता, मुखालिफ से मुखालिफ के लिए भी चांद की चांदनी रहती है जो लोगों को बराबर दावत देती रहती है, और लोग चांदनी में बराबर अपनी जिंदगी अपना मौज बनाते रहते हैं। इसलिए समझते हैं कि चांदनी है ये बड़ी ठंडी है, सूरज की तपिश तेज हो जाए तो लोग घरों में एयर कूलर को खोल लेते हैं, एयर कंडीशन मकाम में रहते हैं, बाहर निकलने से घबराते हैं। ये मामूली सूरज की तपिश जब 40-45 हो जाती है तो आदमी घर के बाहर कदम नहीं रख सकता। अल्लाह ताला के नजदीक पहुंच जाएंगे तो क्या कैसे पैदा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा मुझ तक तुम आ नहीं सकते, अलबत्ता आने का एक रास्ता बताते हो कि इस हस्ती के पास पहुंच जाओ, ये हस्ती मुझे तुमको अपने पास मुझे पहुंचा देगी, वही देगी जो मैं देता हूँ। फर्क ये होगा कि यहाँ गर्मी ज्यादा है और यहाँ पर ठंडक है, इसके पास रह जाओ तो ये तुमको मेरे पास लाकर छोड़ देगा। तो उल्लिम तो मिनल्लाह बिला वासितातिन जदीदिल यौम, जो महदी माऊद ने फरमाया, यह फरमान यह साबित करता है कि महदी माऊद अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या था। अरे मुकाम वही था जो रसूलुल्लाह का मेराज में काब कौसैन और अदना के मुकाम पर रसूल का जो मुकाम था, महदी माऊद अलैहिस्सलाम का मुकाम सारी जिंदगी भर रहा है, सारी जिंदगी भर मुकाम रहा है। आपने उसी मुकाम को दुनिया के सामने पेश किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम मुकाम को अगर समझ नहीं सकते तो देखो, मुझे देखो कि मैं अल्लाह के पास से बिला वास्ता तालीम लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तो ये बिला वास्तगी की तालीम मामूली तालीम नहीं, बिला वास्तगी के लिए इंसान के दिल को उस काबिल हो बनना पड़ता है कि अनवार इलाहिया को जज्ब कर सकें, और अल्लाह तबारक व तआला ने वही काम किया था। रसूलुल्लाह के क़ल्ब अक़दस को काबिल बनाने के लिए, वही इलाही के काबिल बनाने के लिए, जिब्राइल के तवस्सुत से हो या जिब्राइल के बगैर हो, उस तालीमात इलाहिया अनवार इलाहिया के काबिल बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम यह किया था कि खुद तो बशर नहीं बन सकता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया नूर का, और बनाने के लिए अल्लाह ने वो दिल को नहीं रखा जो हमारी तुम्हारी तरह का दिल था, वो दिल को बाकी नहीं रखा। फिर क्या किया, कहा मैं दिल को बदल देता हूँ, अलम नशरह लका सदरक, क्या मैंने तेरे दिल को चीरा नहीं, क्या मैंने तेरे दिल को नहीं चीरा, और फिर उस बोझ को नहीं हटा दिया जो तेरी कमर तोड़े जा रहा था। क्यों सरे सदर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस का सीना रसूलुल्लाह के सीने को क्यों चीरा गया, कल्ब को क्यों बाहर निकाला गया, धोया क्यों गया, फिर रखकर सिया क्यों गया, इसलिए कि बाद में कोई ये न कहे कि रसूल का दिल हमारे दिल की तरह था। आज भी लोग ये कहते हैं रसूल हमारी तरह का बशर है, मैं कहता हूँ कहाँ से, जब रसूल का दिल हमारे दिल की तरह नहीं था, रसूल के दिल को अल्लाह ने बदल कर रख दिया था, वो मकाम पर ला लिया कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को कर सकता था, है तो फर्श पर काम अर्श का हो रहा है, है तो फर्श पर काम क्या हो रहा है, जो अर्श वाला चाहता है वो काम हो रहा है। तो फर्श को अर्श बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कल्ब को ही चीर दिया, वो जो फरमाता है कि जो कसाफत थी उसको हमने निकाल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में कसाफत थी? मैं गिलाजत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर मैं उसको गिलाजत के नाम से याद करूं। उसको कसाफत कहते हैं।
اور کثافت کے مقابلے میں آتا ہے لطافت. لطیف کہتے ہیں بہت ہی باریک چیز کو، ہلکی چیز کو، اور کثافت کہتے ہیں بھاری بوجھ کو. اللہ الفاظ یہ ہیں کہ جب سینہ چیرا گیا تو کثافت کو نکال دیا گیا. تو کیا کثافت تھی؟ یہی دل کی کثافت آدمی کو انسان بنے رہنا نہیں دیتی. یہی کثافت انسان کو کبھی حیوان بنا دیتی ہے، کبھی شیطان بنا دیتی ہے. ورنہ آدمی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دل اس کا بڑا پاک ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا معصوم ہوتا ہے، اور اتنا معصوم کہ وہ کسی بھی قوم کا بچہ ہو، کسی بھی قوم کا بچہ ہو، چھوٹا بچے کو جب نرس باہر لاتی ہے، دیکھنے والے باہر کھڑے رہنے والے اس بچے کو دیکھتے ہی چوم لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچے میں پیار ہے، وہ بچہ معصوم ہے، اس بچے میں محبت ہے، اس بچے میں لطافت ہے. تو ہم جو چومتے ہیں اس بچے کو نہیں، اس بچے کی معصومیت کو، اس بچے کی لطافت کو، اس بچے کے پیار، اس بچے کی محبت جو اس کے دل میں رکھی ہوئی ہے اس کو ہم چوم لیتے ہیں. خود بخود ہم نبی چاہیں تو ہم خود بخود ہمارے ہاتھ اس کی طرف اٹھ جاتے ہیں، کم از کم اس کے گال کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، اس کے گال کو تھپکی دیتے ہیں. یہ خود بخود یہ جو چیز ہے یہ اس کی طرف سے ہے، تو اس لیے کہ اس میں وہ رحمت کا مادہ بنا ہے. ابھی قلب میں کثافت آئی نہیں، اس وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے خود ماں باپ اسے ٹوکتے ہیں، ماں باپ گالی دیتے ہیں، بھائی بہن برا بولتے ہیں، پڑوسی والے اس کو سنتے ہیں، اس لیے کہ اب اس میں کثافت پیدا ہو رہی ہے. کثافت شرارت کو جنم دیتی ہے، شرارت شیطنت کو پیدا کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ معصوم کو معصوم ہی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شرارت کا مادہ ہی نکال دیا. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کثافت کے مادے کو نکال دیا. اب اس کو زمزم سے دھونے کے بعد ہم اس کو ایک ایسی چیز سے بھر دیتے ہیں جس کو تم نے نہیں دیکھا. وہ چیز کیا تھی؟ وحی الہی کو حاصل کرنے اور اس کو عکس کرنے کی صلاحیت جو پیدا ہو سکتی تھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عزت کو اتنا قابل بنا دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ بچے بھی رہتے ہیں تو شرارت نہیں ہوتی، جوانی آتی ہے لیکن دیوانی نہیں ہوتی، دشمنی پیدا کرتے ہیں لوگ لیکن ادھر سے جواب ریئیکشن دشمنی کا پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کثافت ہوتی تو یہ ساری باتیں ہوتی. جہاں لطافت کی لطافت ہے، جہاں پیار ہی پیار ہے، جہاں نار کا شائبہ بھی نہیں، نور ہی نور ہے، جہاں نور ہی نور ہے. شام کو آپ پھونک دو، کیا چاند غصے میں آ کر آپ کو روشنی چاندنی دینا بند کر دے گا؟ وہ تو کہے گا تم تھوکو مجھے، لیکن تھوک پلٹ کر خود تمہارے منہ پہ آ جائے گا. مجھ تک تو آ بھی نہیں سکتا لیکن خود تمہارے منہ پر واپس آ جائے گا. لیکن میں ایسا نہیں کہ اس کا ریئیکشن کے طور پر تمہارے سامنے اس کا میں کچھ بدلہ دے سکوں. چاند تو مستغنی رہتا ہے، کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے، کوئی چاندنی میں اس کی نہائے کیا گھر میں جا کر سو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں. لیکن جن لوگوں کو چاندنی سے محظوظ ہونا ہوتا ہے وہ چاندنی کے باہر نکلتے ہی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، حظ حاصل کرتے ہیں. یہی کمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے کبھی ریئیکشن کے طور پر ہی ان لوگوں کو جو خون کے پیاسے تھے، ان لوگوں کو جنہوں نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، مغلظات کے الفاظ سے یاد کیے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ جملے استعمال نہیں کیے جو عام آدمی ان حالات میں استعمال کر سکتا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ عام آدمی نہیں تھے، دل سے عام آدمی بنتا ہے. جب پاک کر دیا گیا، کثافت نکال دی گئی، لطافت بھر دی گئی. لطافت تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ نورانیت سے لبریز کر دیا گیا تھا اس دل کو. جبھی تو مقام پیدا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے مقام پر تھے کہ جہاں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور آپ کے سامنے بیان بھی کرتے تھے. اب اس مقام کو پہنچنے کے لیے، پانے کے لیے کون سا دوسرا ایسا دل ہے جو اس مقام کو حاصل کر سکتا ہو؟
رسول اللہ کے لیے اللہ نے انتظام کیا تھا شرح صدر کا، تو رسول اللہ اس مقام پر پہنچے تھے. اب اگر کسی کا شرح صدر نبی ہونے کے باوجود اللہ نے رسول اللہ کے سینے کو چیرا، کثافت کو نکالا، نورانیت سے بھرا، تب رسول اس مقام پر پہنچ سکے کہ آپ قاب قوسین کے مقام پر جا سکے تھے. اب ایسی کون سی ہستی دنیا میں رسول اللہ کے بعد ہے ہو سکتی ہے جو اس مقام پر آ سکے؟ کسی کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کتاب پڑھ کر، نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، روزے رکھ کر، نفس کشی کرتے ہوئے اگر کوئی ولایت کے مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کثافت کو کیا کریں گے جو دل میں پہلے سے موجود ہے؟ اس کثافت کو کیا کریں گے جو موجود ہے؟ اس شیطنت کو کیا کہیں گے جو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے رکھا دیا ہے؟ جب تک اس کا شرح صدر نہ ہوگا اس وقت تک وہ لطافت پیدا ہو نہیں سکتی. اگر وہ مقام کسی کو نصیب ہوا تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو نصیب ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے اس مقام کو اگر کوئی پا سکا تو مہدی موعود پا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جب شرح صدر کیا، اپنی نظروں کے سامنے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو 12 سال کا جذبہ عطا فرمایا. 12 سال کا جذبہ عطا فرمایا. اور جذبے میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کو کوہ ابو قبیس پر لے جایا گیا جبکہ آپ بکریوں کو چاہ رہے تھے. فرشتے آئے، سینے کو چیرا اور پھر اس کے بعد دھویا اور رکھ دیا تھا. اور یہاں نبوت نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ نہیں، یہ کام فرشتوں کے ذریعے نہیں، بلا واسطہ تعلیم دینا ہے، تو یہاں آپ پر چندت بلا واسطہ کرتے رہیں گے. 12 سال کا جذبہ عطا کیا. 12 سال میں ہوا کیا تھا؟ وہی کثافت کو نکالا جا رہا تھا. اور 12 سال کیوں لگے آپ یہ پوچھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منٹوں میں کام ہو گیا تھا. مہدی موعود علیہ السلام کے لیے 12 سال کا جذبہ کیوں ہوا؟ کیا رسول اللہ کو 12 سال ہوا تھا شرح صدر کے لیے؟ منٹوں میں کام ہو گیا. آپ کا جو بھائی کھیل رہا تھا وہ جب دیکھا کیا آپ رسول اللہ کو پکڑ کر لے گئے 2 آدمی آ کر اور سینہ چیر رہے ہیں، تو وہ پریشان ہوا، دوڑتا ہوا دائی حلیمہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو بھیا کو ایسا ہو رہا ہے کہ 2 آدمی پکڑ کر لے گئے اور وہ اس کا سینہ چیر رہے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا. بھاگتا ہوا جا کر معاف بولتا ہے. تو دائی حلیمہ فوراً آتے ہیں اور جب تک تو کام پورا ہو چکا تھا. یہ کام منٹوں میں ہوا. مگر مہدی موعود علیہ السلام کے لیے منٹوں میں کام نہیں ہوا، مہینوں میں ہوا نہیں، برسوں میں ہوا. 12 سال کا جذبہ ہوا. اور 12 سال کے جذبے میں وہی کام ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. فرق اتنا تھا کہ رسول اللہ بچے تھے، معصوم تھے، منٹوں میں کام ہو گیا. مہدی موعود تعلیم حاصل کر چکے تھے، 12 سال کی عمر تک اسد العلماء بن چکے تھے. اس لیے وقت زیادہ لگا، اس لیے کہ علم بھی حجاب تھا، بلکہ حجاب اکبر تھا. تو وہ علم جو حاصل ہوا تھا، جو اللہ بندے کے درمیان پردے کا کام کر سکتا تھا، ان تمام عقلی دلائل کو کاٹنا تھا اور عقلی دلائل سے مناظرے سے ہٹا کر مشاہدے کی منزل پر لانا تھا. علم مناظرہ سکھاتا ہے. عام آدمی کے سامنے بات کرو تو کہتا ہے جی ہو میاں آپ نے وہ بالکل سچ ہے. اور ذرا پڑھے لکھے گریجویٹ کے سامنے بات کرو، میں ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ نہیں بولتا، اس کا گریجویشن بولتا ہے، اس کی تعلیم کہتی ہے میں مانتا نہیں، مجھے دلیل پیش کرو کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو بول رہا ہے اس کا دل نہیں بول رہا ہے، یہ اس کا علم بولتا ہے. تو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنے تعویلات پیش کرتا ہے، اتنی حجت بازی کرتا ہے، اتنے ہیلے ڈھونڈتا ہے، اتنے دلیلیں تلاش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو اسد العلماء کو بنا دیا، لیکن عالموں سے ہونے والا کام نہیں تھا. عالموں کو جواب دینا تھا، عالم بن کر نہیں، خلیفۃ اللہ بن کر جواب دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ حجاب اکبر کو ہٹانا چاہیے، بلکہ وہ تعلیم ہونا چاہیے جس کو میں علم لدنی کے نام سے یاد کرتا ہوں. میرا علم بھرنے کے لیے یہ ظاہری علم کو ہٹانا تھا. اسی لیے 12 سال کی عمر تک آپ پڑھتے رہے. 12 سال کا جذبہ اللہ نے آپ کو دے دیا. ابھی 12 سال میں ہوتا یہی تھا کہ ایک ایک پردہ کاٹا جا رہا ہے. اب اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہ حکم میں کیوں اور کیا، یہ سوال کون کرتا ہے؟
جاننے والا کرتا ہے، جاننے والا کرتا ہے. بھائی مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں؟ اگر 4 رکعت پڑھے تو کیا خرابی ہے؟ 1 رکعت زیادہ پڑیں گے، کیا خرابی ہے اس میں؟ کیا جواب دیں گے بھائی؟ پھر روزہ رکھتا ہوں رمضان کے 30 روزے، میرا دل بولتا ہے کہ عید کے دن بھی میں روزہ رکھوں، اللہ کے واسطے تو روزہ رکھ رہا ہوں، اگر عید کے دن رکھا تو کیا خرابی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ خرابی کبھی پوچھنا نہیں. رمضان کے 30 رکھنا اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام حرام کیوں؟ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ہاں صرف ایک ہی جواب ہے، اللہ کا حکم ہے، مانتا ہے تو مان، نہیں مانتا ہے تو نہ مان. اور دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. شوہر مر جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن عورت کی عزت رکھی گئی ہے، تو یہ 10 دن ہی کیوں ہے؟ 15 دن کیوں نہیں ہوتے؟ اور بوڑھی 80 سال کی بیوہ ہوئی ہے تو اسے بھی 4 مہینے 10 دن بیٹھنا چاہیے. 80 سال کی بوڑھی، اس کا شوہر مر گیا، اب تو اس بوڑھی کو بھی 4 مہینے 10 دن بیٹھنا چاہیے. جوان ہو تو اگر اس کی شادی کرنی ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن عزت کی گزاریں گے. وہ تو پہلے سے بوڑھی ہے، نہ رنگ کا کپڑا پہنتی، نہ مہندی لگاتی، نہ ہوٹل لگاتی، کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری. تو اس کو بھی چھوڑ بلانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خبردار، عمر کی یہاں کوئی قید نہیں، حکم خدا بندی ہے کہ جو جس کا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن اللہ نے سوچ مقرر کیا ہے، تم کو بیٹھنا چاہیے. ہم کو زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، حکم خدا بندی ہے. یہ بات کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے علم کو بازو رکھے اور علم کو جھکا دے اللہ کے دربار میں، تب یہ بات پیدا ہوتی ہے. ورنہ علم انسان کے لیے پہلے قاتل بن جاتا ہے. بہت سے عالم آج بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بد اعتقادی کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیوں اور کیا کے ذریعے سے. میرے موت درخت اسی لیے فرمایا، ایک عالم بحث کرنے لگے، ایک عالم سے بحث کرتے تھے، دوسرا ایسا فرق بھی کہ میرا جی کیا یہ آپ سے حجت کر رہا ہے. مہدی موت نے کیا اچھا جواب دیا، فرمایا اچھا ہوا تمہیں نہیں پڑے، اگر تم پڑھتے تم بھی یہی کرتے تو یہ کر رہا ہے. اگر تمہیں علم خراب ہوتا تو تم بھی وہی کرتے جو یہ کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ جس کا علم کو اٹھا رہا ہے. یہ جو پیسے ہوتے ہیں تو بازار جانے کے بعد کوئی اپنا جیب بند نہیں رکھتا، اچھی دیکھتا ہے تو قیمت پوچھتا ہے اور خریدتا ہے. وہ نہیں خرید رہا ہے، اس کے پیسے خرید رہے ہیں. جیب بھاری ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جیب ہلکا ہو جائے تو وہ جیب اتارتا رہتا ہے. اور مجھ کا غریب آدمی اگر کہیں بھی نمائش کو چلے جائے، ایگزیبیشن کو چلے جائے تو دیکھ کر واپس آئے گا. اس لیے واپس آتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں، ایسے نہیں ہے تو میں خالی واپس آ جاتا ہوں. اور جس کے پاس پیسہ رہتا ہے اس کو پیسہ اٹھاتا رہتا ہے، جس کے پاس علم ہے اعتراض کروا دیتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ اعتراض نہیں کروا دیتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ علم نہ کرو، ایمان حاصل کرو. علم انسان کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو خدا سے قریب کر سکتا ہوں، وہ علم حاصل کرو جو رب سے ملا سکتا ہے. علم کرنا ہو تو وہ علم حاصل کرو جو اللہ سے آپ کو نزدیک کر دیتا ہے، وہ علم جو خدا سے دور کرتا ہے، وہ علم جو اختراع پیدا کرتا ہے، وہ علم جو اعتراض آپ کو سکھاتا ہے، وہ علم جو خدا سے دور کرتا ہے، وہ علم جو دلیل ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ علم جو دوسرے کو دلیل کرنے کی بات کرتا رہتا ہے، وہ علم جو خود کو فلاح ثابت کرنے کی بات کرتا ہے. یہ سلطنت ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ علم کو انسان کو، یہ علم اس کو میں ظلم کے نام سے یاد کرتا ہوں، ایسے عالم کو میں ظالم کے نام سے یاد کرتا ہوں. سب سے بڑے عالم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو علم اولین دیا گیا، علم آخرین دیا گیا، جب مکے میں اللہ نے پیدا کیا اکیلے وہ تنہا ہے، اور سارا مکہ بتوں کی پرستش کرنے والا، سارا مکہ ظالم، سارا مکہ جاہل، سارا مکہ سوکھا. اللہ کہتا ہے کہ جاؤ ان بت پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہو یہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب غلط ہے، اللہ ایک ہے، خود کی پرستش کرو. ہم آپ ہوتے اس مقام پر یا رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ یہ ظالموں کے نرغے میں کہاں جاؤں. دیکھو موسیٰ کو تھوڑا علم عطا ہوا تھا، سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا علم نصیب ہوا تھا. اللہ نے کہا فاذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، سرکشی کر گیا ہے، جا کر اسے میری وحدانیت کی بات سناؤ، کہو کہ تو خدا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اخاف ان یقتلنی، اللہ مجھے ڈر ہے
اتنا بڑا ظالم ہے، میں جاتے ہی مجھے کہیں مار کو نہ دے گا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دے گا، میں اکیلا ہوں، تو ایسا کر فارسی لے لے گا ہارون، ایسا کر کم سے کم میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، ایک سے دو بھلے، ایک سے دو بھلے، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ نے کہا چلو ہارون کو دیتا ہوں تمہارے ساتھ، جاؤ بات کرو، سختی سے بات مت کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اسلام تو ڈر گئے، فرعون کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کافروں کے پاس جو کٹر ہیں، جو اپنے گھوڑے سے دوسرے کے گھوڑے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کے ایسے لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر میلوں میں جم گھٹوں میں رسول اللہ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بت سب غلط ہیں، ایک اللہ کی پرست کرنی چاہیے۔ کیا رسول اللہ نے کبھی خدا سے پوچھا کہ یہ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت دو چار آدمی میرے ساتھ کر دے تاکہ میری مدافعت کر سکیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر دیا گیا تھا، کثافت کو نکال دیا گیا تھا، وہ معاہدہ رکھا گیا تھا کہ خدا جو کہتا ہے اس کو مان لیا جائے اور کبھی اعتراض کرنا نہ ہو۔ عالم ہوتا ہے تو آدمی اعتراض کرنے کے قابل بن جاتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بولتا ہوں کہ عالم جب آدمی بنتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، جو عالم آدمی بن جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل نہیں بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ اتفاق ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، ساری دنیا کے بہادری ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ایک طرف، آپ کی دلیری ایک طرف، ورنہ کٹر دشمنوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کی دعوت دے بھی سکتے تھے اگر آپ دلیر نہ ہوتے۔ میری دلیری آئی کہاں سے تھی؟ دو وجہ سے دلیری آئی تھی، ایک علم عطا نہیں ہوا تھا، دوسرا یہ کہ خدا کی طرف سے آپ کو وہ طاقت دے دی گئی تھی کہ جس کی بنا پر آپ آگے بڑھ سکتے تھے۔ علم تھا مگر وہ علم نہیں جو انسان کو بزدل بناتا ہے، جو انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، جو انسان کو لاجانی خامیات میں گمراہ کر دیتا ہے، وہی جو اللہ ان بندے کو انسان سے بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، وہی جو بچیوں کو سلجھاتا ہے، وہی جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، وہی نہیں جو راستے میں اندھیرے پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، مصلحت سے تابع ہو جاتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الاولین و علم الاخرین عطا فرمایا تھا، علم کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے کبھی اپنے علم کا استعمال فرمایا؟ ہر بات کو آپ نے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے کہا، حالانکہ رسول اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کروں گا تو لوگ مجھے بخشیں گے نہیں، ان کون معبودان باطلہ کی جب میں شکایت کا برائی بیان کروں گا تو یہ لوگ مجھے ماریں گے، پتھر مجھ کو بچائیں گے، تو ہوا بھی وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے ساتھ مغلظات استعمال کیے، غلط بری گالیاں آپ کو دی گئی، آپ کے سینے میں رومال، آپ کے گلے میں رومال جا کر آپ کو بھیجا گیا، آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، غلط ڈال دی گئی، مختلف ناموں سے آپ کو پکارا گیا، تو کون سی اذیت تھی جو رسول اللہ کو نہیں دی گئی؟ رسول اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سامنے توحید کا اعلان کرنا وہ اپنے آپ کو ملامت اور اذیت کا نشانہ بنانا ہے، رسول اللہ نے کبھی اس بات کو پیش نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سبب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اقدس وہاں عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ کو اللہ نے جاہلوں میں پیدا کیا، مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے عالموں میں پیدا کیا، دونوں جاہل تھے، وہ بغیر لکھے پڑھے جاہل تھے، جو پڑھے لکھے جاہل تھے۔ ان عالموں کے سامنے رسول اللہ نے مہدی موعود کا دعویٰ پیش کیا، تو ان عالموں نے جو وہی کیا جو ان جاہلوں نے کیا تھا، ان عالموں نے مہدی موعود کے ساتھ وہی سلوک کیا جو رسول اللہ کے زمانے میں جاہلوں نے کیا تھا۔ کیا عالموں نے قرآن و حدیث کو دیکھ کر مہدی موعود کے دعوے کو تسلیم کر لیا؟ حدیثوں کو استعمال کیا تو اپنے مفاد کے تحت مہدی موعود کی منشا کے خلاف۔ میں نے کہا کہ جواب آپ تو سید محمد آپ کا نام ہے، مگر آپ کے باپ کا نام تو سید خان ہے،
کیسے بنا دیا. یہ حالانکہ جانتے ہیں جب یہ سید خود بتا رہا ہے کہ آپ سید خاندان سے ہیں. خان حکومت کا دیا ہوا خطاب ہے، مگر تعلیموں کی وہ جو اعتراض کی نقص ہے، رگ ہے، وہ بھڑک رہی ہے اور وہ لوگوں کو بھڑکا رہی ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ سید عبداللہ کا بیٹا سید محمد مہدی ہوگا، یہ سید خان کا بیٹا سید مہدی موعود کیسے ہو گیا؟ جب پوچھو مہدی موعود اللہ کے خلیفے ہیں. بھڑکنا نہیں، غصہ کرنا نہیں، تحمل کے ساتھ جواب دینا تھا اور خلیفۃ اللہ کی شان کو باقی رکھنا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو مہدی موعود علیہ السلام یہی جواب دیا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خدا سے پوچھو کہ سید خان کے بیٹے کو اللہ نے مہدی کیوں بنا دیا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں خود مہدی بنا ہوتا تو میرا پر اعتراض کرتے. اللہ نے کہا کہ تم نے تجھے مہدی بنایا، دعویٰ کر. میں دعویٰ کر رہا ہوں. اگر تم کو بحث کرنی ہے تو کس سے بحث کرنی چاہیے؟ اللہ سے بحث کرو. اور یہ بات سوائے اللہ کے خلیفے کے اور کوئی بیان نہیں کرتا. میرے ویسا ہوتا تو بس سرٹیفکیٹ لا کر پیش کرتا کہ دیکھو میری ماں نے جنا تھا تو عادت نیم کی جگہ سید عبداللہ لکھا ہوا تھا، برتھ سرٹیفکیٹ لا دیتا. لیکن مہدی موعود برتھ سرٹیفکیٹ لانے کے لیے آئے نہیں تھے. مہدی موعود نے کہا مجھے جس نے بنایا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو تو اس سے حاصل کر لو. اور یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا. جب اللہ نے ایسے بننا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ تم رسول کیسے ہو گئے تو اللہ نے کہا پوچھو اللہ خبر کو تعالیٰ سے. اللہ نے خود کہا اے رسول تم میرے حوالے کر دو اور یہ کہو کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. میں جب گواہی دیتا ہوں شہید اللہ اللہ خود بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں معبود مطلق ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کا رسول اللہ کہ تم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے یہی کہا تھا کہ تم گواہی دے دو، مجھے دل میں حوالے کر دو اور یہ کہہ دو کہ اللہ گواہی دے رہا ہے. اللہ شہید بینی و بینکم. ایسا ہم کو کیسے رسول بنایا؟ تو رسول نے فرمایا اللہ نے کہا رسول اللہ کو کہہ دو اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اگر کوئی گواہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی نہیں. اور جو اللہ کو بھی نہیں مانتا اس کے لیے اور کیا گواہی کام آتی ہے؟ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اب تو اکبر اللہ کہہ دو اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کتنی گواہی کام آ سکتی ہے. اور جو اللہ کی گواہی کو نہیں مانتا اور دوسروں کی گواہی کیا ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اس لیے مہدی موعود نے خلیفۃ اللہ شان کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ عالموں سے کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے سید خان کے بیٹے کو مہدی کیوں بنا دیا. علماء جواب بات کرتے تو بات سے بات نکلتی تو سوائے برے چھٹا جانے ہوتا. ایمان جھکنے کا نام ہے، ایمان تسلیم کرنے کا نام ہے، تصدیق دل سے کسی بات کو سچ جاننے کا نام ہے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اس میں مہدی موعود علیہ السلام کی ہمیں تصدیق کی ہے. ہم دل سے سچ جانتے ہیں. مانا کہ ہمارے پاس بات کو سمجھانے کے لیے دلائل نہیں ہے، مانا کہ ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے نہ وہ معلومات ہیں کہ ہم کو سمجھا سکیں، مگر دل بھی کوئی چیز ہے. دل بھی کوئی چیز ہے. ارے کوئی چیز نہیں، دل ہی سب کچھ ہے. دل ہی سب کچھ ہے. مجھے بھوک لگی ہے اور زور سے لگی ہے تو میں آپ کو پیغام میں کہتا ہوں کہ صاحب مجھے بھوک بہت زور سے لگی ہے. آپ کہیں ثابت کرو کہ آپ کو بھوک کیسے لگی ہے. تو میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں علامہ زمانہ بن کر بھی کیا میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ مجھے بھوک کیسی لگی ہے؟ میرا پیٹ کیا ہوگا مجھے معلوم ہے اور میں تم کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھوک کیسے لگی ہے. بڑے سے بڑا علامہ سمجھا سکتا ہے کہ بھوک کیسے لگی ہوگی. آپ کہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تو آپ کھائے تھے، ہم کو نہیں لگی بھوک، آپ کو کیسے لگ گئی؟ کیسے لگی؟ مجھے میرا پیٹ جانتا ہے، میں جانتا ہوں میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو میں جانتا ہوں مجھے بھوک کیسے لگی. اس بات کو میں سمجھا نہیں سکتا. ایمان کی بات ہوتی ہے جس کو اللہ کی لو رکھی ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اس پر ایمان آتا ہے. اب تم کہو کیا دلیل ہے؟ ارے میری آنکھیں، میرا دل، میرا ایمان، میرا جذبہ، اس سے بڑھ کر میں کیا دلیل آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس سے بڑھ کر کیا دلیل کرتا ہوں؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں ایمان
मुझे चोट, मैं जो चाहता था मुझे मिला, मुझे सहन हो चुकी। अब आप तस्लीम करो या न करो ये आपकी बात, पर मेरे हद तक तो मैं मुतमईन हो चुका हूँ। अल्लाह का फजल करम है कि हमारे सुनने वाले मुतमईन हैं। जैसे मोहम्मद जौनपुरी महदी माउद हैं, आए और जाए सामन्ना और तस्लखना, इस्तिराब की महदी आने वाला नहीं। इस्तिराब रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन हैं। इस्तिराब कुछ ही आदमी पैदा हो जाए और वो कहे कि अल्लाह ने मुझे भी नबूवत अता की है तो उसको क्या करेंगे? ये गलत बात है। बोलने वाला काफिर है। खातमुन नबीयीन के बाद जब किसी नबी की को जरूरत बाकी नहीं रही। अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है और रसूल की सुन्नत को अल्लाह की किताब को जिंदा करने के लिए नौबत आ चुकी है। बस उसके पर हम ईमान ला चुके हैं। अब हम मजीद किसी दलील की जरूरत नहीं। अगर तस्लीम करते हैं तो आप तस्लीम करें अपने ईमान की हिफाजत के लिए, और अगर तस्लीम नहीं करते अपने ईमान पर आप खलल पैदा करना चाहते हैं तो आपको मुबारक है, और हमको इस चीज में कुछ करना नहीं है।